अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरिश कंवल और आज हम एक खुसूसी एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा अनवान है माशी सरगर्मियों में ख़वातीन की बढ़ती हुई शमूलियत के साथ घरेलू काम की तकसीम की अहमियत। नाज़रीन, माशरती तकसीम के तनाज़र में अगर देखा जाए तो दुनिया का हर कानून और दुनिया का हर मजहब मर्द और औरत को बराबर के हकूक देता है। ये एक अलग बात है कि मर्दों के काम करने और औरतों के काम करने का हर दौर में दायरा कार अलग अलग है। गो बज़ाहिर मर्दों की सरगर्मियां मैदान जंग से लेकर खेल के मैदान तक, पहाड़ों की चोटियों से लेकर समंदर की तह तक दिखाई देता है, तो ख़वातीन का उमूमी तौर पर घर की चार दीवारी की हद तक नजर आता है। मगर दौरे जदीद के तनाजर में अगर देखा जाए तो ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना जिंदगी के हर मैदान में सरगर्म अमल दिखाई देती है। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, कोई कानूनदान तो कोई फौजी अफसर के ओहदे पर फाइज है, कोई सियासी मैदान में तो कोई सहाफती मैदान में मसरूफ अमल है। ऐसे में घरेलू निज़ाम दरहम बरहम होता दिखाई देता है। बच्चों की तरबियत से लेकर मेहमानों की पासदारी तक हर शे बेतरतीब दिखाई देती है। तो यकीनन ज़रूरत इस अमर की है कि माशी सरगर्मियों में ख़वातीन की बढ़ती हुई शमूलियत, जो कि एक खुशाइन बात है, के साथ साथ घरेलू काम की तकसीम को किस तरह मुनसिफाना बुनियादों पर इस्तवार किया जा सकता है। नाज़रीन, इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मूसा अली खान साहब। आपका ताल्लुक जो है वो दर्स व तदरीस से है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। और हमारे साथ दूसरी जो हमारी गेस्ट मौजूद है मिस मलाइका अली, जिनका भी ताल्लुक दर्स व तदरीस से है। आप साथ ही साथ शायरी के शोबे से भी मुंसलिक हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, बताइएगा कि आप क्या घरेलू काम सिर्फ और सिर्फ औरत के ज़ात के गिर्द घूमता है और इस काम में मर्द का हिस्सा है, और किस हद तक मर्द घरेलू काम में ख़वातीन की मदद कर सकते? थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत अहम सवाल है हमारे मुआशरे के लिए, और आजकल हम इस सवाल के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये घरेलू काम क्या वाकई औरत की है या मर्द भी उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो मेरा जो ज़ाती तजर्बा है घर में, तो ये बहुत हेक्टिक काम है घर का काम। हम अक्सर ये कमेंट्स करते हैं कि ख़वातीन क्या करती हैं, तो मैं ये बता दूं कि वो सुबह से शाम तक जो एक प्याली को 20 दफ़ा धोती हैं, वही हेक्टिक है। तो उनका काम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है, वो बहुत अच्छे काम करती हैं, और साथ साथ उनमें बहुत ज़्यादा पैशन है, उसको हमें अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट के अलावा हमें अपना हिस्सा भी डालना है। तो एज ए हस्बैंड मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने किचन के काम में अपने वाइफ की मदद करूँ जब वो और बर्डन होती है, और बच्चे को मैं संभालूँ। और साथ साथ इस कोविड में मुझे तजर्बा हुआ कि उनका काम बहुत ज़्यादा है इस हवाले से कि वो कपड़े धोना, उनको प्रेस करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके अलावा माल मवेशियों का ख्याल रखना, घरेलू सारे काम और उसकी डस्ट करना ही, ये सारे चीज़ें हमने देखा। फिर हम एक छोटी सी फैमिली है मेरी, जिसमें 2 बेटे हैं, 2 बच्चियां हैं। हमने डिस्कस किया कि कैसे हम इस काम को आपस में बांट सकते हैं। तो हमने कमरे की सफाई डस्ट के लिए एक बच्ची की जिम्मेदारी दे दी, दूसरे कमरे की जिम्मेदारी दे दी, और फिर हमने ये कहा कि ये झाड़ू का काम सिर्फ ख़वातीन का नहीं है। मैंने अपने बेटे को कहा कि आप भी झाड़ू दे दें, एक कमरे की सफाई आप भी करें। और इसके अलावा जो हम बिस्तरे बिछाते हैं, उठाते हैं, ये हमने उनकी ज़िम्मेदारी में दे दी कि वो जब बिस्तरे बिछाते हैं तो उसको उठाएं। तो इस तरह से मैंने देखा है कि पर्सनल ऑब्ज़र्व किया कि एक खातून की बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थी। वो काफ़ी हद तक हमारे छोटे छोटे 10 मिनट के काम की वजह से, 5 मिनट के काम की वजह से वो कम हो गई। उसके अलावा ज़ाहिरी बात है कि ख़वातीन 50% जो है हमारा आबादी का हिस्सा है। अगर वो हमारे इकनॉमी के और हमारे इनकम जनरेशन में हिस्सा ना डाले, तो वो भी हमारा एक माइंड सेट है कि हम ख़वातीन को घर से बाहर, लेकिन ऐसा नहीं है। एथिक्स के साथ, इस्लामी वैल्यूज़ के साथ हमें बाहर निकलना है, काम करना है। तो माशाल्लाह मेरी वाइफ जो है वो खेती बाड़ी में भी हिस्सा लेती है। एक दफ़ा वो घर से बाहर पानी के लिए आगे तक गई, तो
उसके हमारे वहाँ ये होता है कि पानी कोई तो वो उसको बहुत अप्रिशिएट किया, और वहाँ कुछ लोगों ने कहा चलो अभी बेटी आई है तो ये पानी उसी को ही देते हैं, वो आज तो हमारे मुआशरे में उनका एक रिस्पेक्ट भी है। तो इस तरह से हमें इन नॉर्म से और बाहर आना है और हमें कंट्रीब्यूट करना है और हमें अप्रिशिएट करना है। लेकिन ये सोसाइटी में इतना ज़्यादा अभी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच सर। जाहिर है कि जहाँ पे आज के मुल्क की आधी आबादी जो है वो ख़वातीन की, अगर मर्द सिर्फ आगे बढ़े और मैशी तौर पे भी ख़वातीन पीछे रहें तो जाहिर है मुआशरा साथ ही चल सकता है, ख़वातीन के भी मर्दों के भी। जब आगे जाके देखेगा तो पीछे ख़वातीन पीछे ही हैं, तो वापस पीछे आके आगे जाने तब तक बाकी का जो मुआशरा है वो बहुत आगे जा चुका होता है। मैम, आपसे मेरा सवाल है कि जो मशरकी तहजीब के दायरे में रहते हुए ख़वातीन का मैशी सरगर्मियों की शमूलियत यकीनन एक खुशाइन बात है। सो इसको, ये जो घरेलू सरगर्मियाँ हैं और जो घर का निज़ाम है, इसको बेहतर बनाने के लिए ख़वातीन किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है आपके ख्याल में? सरिश, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा आपने बोला कि मशरकी जो है हमारे इक़दार और वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए ख़वातीन जिस तरह से एम्पावर होने की कोशिश कर रही हैं और हो रही हैं, और माशाल्लाह से हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या सेकंड वर्ल्ड कंट्री की बात नहीं करते, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम सब आ रहे हैं। तो आजकल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी ख़वातीन जो है ना मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, और इसी तरह ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन भरपूर तरीके से अपने आप को मनवा रही है और अपना नाम बना रही है और आगे आ रही हैं। लेकिन जिस तरह आपने ये कहा कि वो सब करते हुए घर में भी क्या वो अपना किरदार भरपूर तरीके से निभा सकती हैं, तो इस बात को मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है कि ख़ातून के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है और इसको वो करती भी है। आज तक साबित इसने किया है, प्रूफ किया है, वो करके दिखा रही है। जिस तरह वो बाहर काम कर रही है, अंदर भी इसी तरह का ही उसका परफॉर्मेंस है। लेकिन एक जो हमारा एक नारा है ना कि है ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं बाहर, तो क्यों ना उस नारे के वर्ड्स में हम एक ये भी नारा लगाए कि मर्द भी ख़वातीन के शाना बशाना घर का काम कर सकते हैं। अगर इसी तरह ये बात मर्दों को भी समझ आ जाए, ये बात हमारी सोसाइटी को समझ आ जाए, ये बात माशरे में हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि मर्द और औरत दोनों बाहर का और अंदर का काम शाना बशाना कर सकते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए, इसको समझने के लिए एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो एक टेबू बनता है ना कि अगर मर्द घर का काम करता है तो उसको बहुत सारे मुख्तलिफ नाजेबा अजीब अजीब अलकाबात से पुकारा जाता है। बिल्कुल। और जिसकी वजह से कुछ मर्द जो है ना जो करना भी चाह रहे हैं तो वो पीछे हटते हैं। तो ये थोड़ा सा ईगो का मसला आ जाता है या फिर सोसाइटी के इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो वो मर्द जो करना भी चाह रहे वो पीछे हटते हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या चाहिए कि जिस तरह बच्चों को हम बच्चों की तरबियत करते हैं ना सरिश, उस तरबियत का हिस्सा बनाना चाहिए इस पार्ट को। हम बच्चों का तरबियत दीनी ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी में कामयाब होना सिखाते हैं, अच्छे पैसे कमाना सिखा रहे हैं, अच्छा घर बनाना सिखा रहा है, अच्छे माहौल में रहना सिखा रहे हैं। लेकिन हम बच्चों को फैमिली में किस तरह से रहना है, जब बच्चा शादी करता है, बच्ची शादी करती है तो शादीशुदा लाइफ को कैसे गुजारना है, ये हमारा जो बेसिक जो तालीम है ना, तालीमी निज़ाम का हिस्सा नहीं है। तो हमें उसको प्रीच करने की ज़रूरत है ताकि ख़वातीन जो अकेली खातून कुछ नहीं कर सकती हैं, उसको घर का सपोर्ट, उसको मुआशरे का सपोर्ट, उसको जो है ना हस्बैंड का सपोर्ट, बाप का, भाई का सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ के कोई अकेली खातून या कोई अकेला मर्द भी जाके सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो दोनों को एक दूसरे की नीड है, एक दूसरे का साथ दे के ही कर सकते हैं। ये मेरी ज़ाती ख्याल है किराए। जैसे मिस आपने कहा कि दोनों के एक दूसरे की नीड है, और अगर ख़वातीन की बात करें तो उसकी तो जिम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं, क्योंकि अगर जब मैशी तौर पे भी अगर वो हाथ बटा रही है, घरेलू तौर पे भी, फिर बच्चों की तरबियत भी, तो एक बहुत ही ज़्यादा बर्डन जो है वो ख़वातीन के ऊपर आ जाता है इसमें। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपको नहीं लगता कि दिन ब दिन हमारे माशरे और घरेलू ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है? एक तरफ महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ ज़रूरियात ज़िंदगी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इसमें क्या चैलेंजेस पेश आ सकती हैं? तो
پھر ان چیلنجز کو کوپ اپ کرنے کے لیے خواتین جو اپنے طور پہ چاہے وہ گھر میں رہ کے گھر سے باہر رہ کے معاشی طور پر مردوں کا ہاتھ کس طرح بٹا سکتی ہیں اور کس طرح سے اپنا جو گھر ہے اس کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ سہرش. بہت اہم بات ہے کہ اس وقت دنیا میں مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، اور ایک طرف ہمارے تعلیمی اور گھریلو ضروریات اور بہت سارے چیزیں ان کی اخراجات بہت بڑھ رہے ہیں. تو ایسے میں اس مہنگائی میں ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ چاہے وہ وائف کمفرٹ زون میں ہے یا مرد کمفرٹ زون میں ہے، دونوں کو اپنے پریورٹیز سیٹ کرنے ہوں گے کہ ہمارے پریورٹیز کیا ہیں. ہماری پریورٹی یہ ہے کہ ہم مل کے خوشحال زندگی گزارے. تو ہمیں اپنے ٹائم کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اور کہاں وائف کو کہیں ٹائم ملتا ہے یا ملتی ہے کہ وہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرے. تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے پریورٹی سیٹ ہو کہ ہمارے گولز کیا ہیں. تو ہمارے گولز ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمارے گولز ہمیں خوشحال زندگی گزارنا ہے، ہمارے گولز ہمارے گھر کے ماحول اور ہمارے بچوں کی ماحول بہت خوبصورت ہو. تو وہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے دے، ایک دوسرے کو ہائیلی رسپیکٹ دے دے، اور جہاں ہم دونوں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں مل کے کنٹریبیوٹ کرے. جہاں پہ ایک کنٹریبیوٹ کرتا ہے یا کرتی ہے وہ ایک کنٹریبیوٹ کرے. تو اس میں ریزنز ڈھونڈنے ہوں گے. سپیورٹی یہاں بات نہیں ہے، بات ریزنز کی ہے کہ جس کے پاس ٹائم ہے اس کو اپنے معاشی سرگرمیوں کو آگے لانے کے لیے استعمال کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ تو دنیا کی سب سے بڑی روگ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر میں ویکیوم کلینر چلاتا ہوں، اگر لوگ جو بھی کہے، اگر میں اپنے وائف کے ساتھ کوئی کوکنگ کرتا ہوں، اگر میں اپنے وائف کے ساتھ جا کے ہم یہ جو ڈرائی فروٹ، یہ خوبانی وغیرہ یہ سکھاتے ہیں، یہ کرتا ہوں، تو لوگ تو کہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں. لوگوں کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ کہیں گے، دو دفعہ کہیں گے. لیکن ان کا مائنڈ سیٹ کو بھی تبدیل کرنے کے لیے ہمیں آؤٹ آف دی وے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جو ایک آسان کام نہیں ہے. مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے جس طرح کا آپ کا میڈیا چینل ابھی جاری ہے، جس طرح سے ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ان سب کو ہم استعمال میں لا کے اس کو ہم مزید بہتر دنیا بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو بہتر دنیا بنانے کے لیے گھر کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ، پریورٹی سیٹنگ، گول سیٹنگ اور ایک دوسرے کو رسپیکٹفل وے میں کام بانٹ کے آگے جانے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو کام بانٹ کے، کیونکہ مل بانٹ کے اگر ہم کام کریں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی اور اس کام کو ہم بہتر انداز میں مکمل بھی کر سکتے ہیں. میم، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ معاشی نظام کے لیے کیا چیلنجز ہے؟ سریش، اگر ہم غور کرتے ہیں نا، تھوڑا سا سوچتے ہیں، تو پچھلے کافی جو ہے نا عرصے سے، کچھ سالوں سے، سب سے پہلے تو ایک وبا نے جو ہے نا عالمی دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر قدرتی آفات نے جو ہے نا عالمی دنیا پر ایسا حملہ کیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا، ایک پورا سسٹم جو ہے نا عالمی طور پر ایک درہم برہم ہو رہا ہے. اب اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم معاشی چیلنج جس کو ہم دیکھتے ہیں، ہم لوکل سطح پہ دیکھتے ہیں، ہم نیشنل سطح پہ دیکھتے ہیں، ہم عالمی سطح پر دیکھتے ہیں. تو اس نظام پہ کام کرنے کی شدید ضرورت کس طرح سے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے نا معاشی نظام کو بہتر بنا سکیں؟ تو اس کے لیے گاڑی کے 2 پہیوں سے کام نہیں چلے گا، 4 پہیے مکمل ہونے چاہیے. تو وہ 4 پہیے مکمل تب ہوں گے جب آپ کے ساتھ آپ کی خواتین بھی کام کریں. تو وہ کام اس سینس میں نہیں ہوتا. اب اس کام کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ذرا جو ہے نا ڈیپلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کام کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. آپ گھر میں بھی بخوبی طریقے سے گھر کو سنبھال رہی ہے تو آپ کے کوئی مین سپورٹر باہر بھی کمفرٹ زون میں کام کر رہے ہیں، تو دیٹس آلسو کائنڈ آف کنٹریبیوشن. تو کنٹریبیوشن بہت سارے طریقوں سے ہو جاتی ہے. یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے ہم صرف جاب کر کے یا صرف بزنس کر کے، ہر طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. آپ گھر سے، آج کل تو ڈیجیٹلائزڈ ایک زمانہ ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے فری لانسنگ کے ذریعے بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں جس سے آپ جو ہے نا معاشی اپنا نظام اپنے گھر کا ایک مستحکم کر سکتی ہیں. وہ معاشی نظام مستحکم کرنا شدید اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں گھر کے یا کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں یہ جرائم ہوتے ہیں.
آپ ابھی آپ ہم پاکستان کو ہم ایز این ایگزامپل لیتے ہیں نا، تو پاکستان کے اندر چوریاں ہوتی ہے، ڈکیت ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے اس طرح کے جرائم پیشہ جو بھی ہمارے پاس ہمارے بچے ہمارے حضرات نظر آ رہے ہیں، وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں فائنینشیل ان کے پاس ایک ایشو ہے، کسی کو کھانا نہیں ملا ہے، کسی کو کپڑا نہیں ملا ہے، کسی کے پاس مکان نہیں ہے، تو ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اسکلز بھی نہیں ہے، جس وجہ سے وہ کیا کرتے جا کے کوئی چوری کرتے ہیں، کوئی قتل کرتا ہے، کوئی اس طرح کے کاموں میں انگیج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی معاشی نظام کو بہتر کرنے کی شدید ضرورت کیا ہے؟ ہمیں آنے والی نسل کو اسکلفل بنانا ہے، ان کے اندر ایسے اسکلز ہو کہ وہ زندگی میں بے بس لاچار ڈگریاں لے کے بھی خالی نہ پھرتے رہیں، ان کے ہاتھ میں ڈگری ہو، ڈگری کے ساتھ کوئی صلاحیت ہو، کوئی اسکل ہو کہ وہ اس پہ کام کر سکیں، تاکہ ان کی جو ہے نا ایک پراپر ایک مناسب انکم آ سکے اور زندگی ایسے انداز میں گزرے کہ آپ کسی غلط کام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میرے خیال سے اس حساب سے جو ہے نا معاشی طور پر مستحکم ہونے کی شدید ضرورت ہے، اور اس کے چیلنجز ہمارے پاس ایسے ہیں کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہے نا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہم آتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس پھر بھی ہمیں چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنے آنے والی نسل کو، ہمیں اپنے جنریشن کو، ہمیں اپنی سوسائٹی کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ چیلنجز کو کنورٹ کرے اور اپرچونیٹیز میں، کیونکہ ہر چیز آپ کا مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ مینٹلی ایک چیز کے لیے تیار ہے، ایک چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ کسی بھی مشکل سے، آپ کسی بھی پریشانی سے جو ہے نا آپ اس کو سلجھا سکتے ہیں، اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو بچوں کو بیسکلی ہمیں آنے والی نسل کو اس دور میں، کیونکہ آج کل کا یہ دور جو وبا کا دور ہے، آفات کا دور ہے، اس میں ہر بچہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ایک ذہنی ایک پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ اپنے اندر اپنے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے، سوسائٹی کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے، تو وہ اس کی کیونکہ مینٹیلٹی، یہ تمام چیزیں، اور یہ جو جدید جنریشن گیپ اور یہ جدید جو میڈیا کا دور آیا ہے، بچوں کے یہاں بیٹھے ہمارے کنیکشنز یورپ میں، یو ایس میں، پتہ نہیں کہاں کہاں، یو کے میں، ہر جگہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہاں دیکھ کے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اپنی کنیکشنز دیکھ کے نا بچے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پھر اس پہ ہاں بالکل وہ موازنہ کرتے ہیں کہ بھائی لوگ ایک ایسی دنیا میں بھی ہے اور ہم ایک ایسی دنیا میں بھی رہ رہے ہیں، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی بچوں کو پھر مثبت انداز میں کیسے محنت کر کے، ہارڈ ورک کے تھرو آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کر کے، مضبوط کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، ہمیں بچوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے نا بہت زیادہ نالج دینے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کو انفارمیشن دو، آپ علم دو، آپ اویئرنیس دو، آپ نالج دو، آپ سکلز ان کو دو۔ جب ان کے پاس یہ تمام چیزیں ایک ان کا مجموعہ اکٹھا ہوگا، تو یہ آنے والی نسل جو جنریشنز کی، ہم اسپیشلی کیونکہ ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے، ہمارے آنے والی نسل جو ہے نا، ہمارا جو ہے مستقبل، وہی معاشی نظام کو مزید بہتر کر کے آگے لے کے جا سکتی ہے، چاہے وہ ایک گھر کا ماحول ہو، چاہے وہ ایک گاؤں کا ہو، چاہے وہ ایک شہر کا ہے یا پھر ایک گاؤں کا ہے، چاہے وہ جیسا بھی نظام ہو، گاؤں سے لے کے شہر سے لے کے ملک تک، اپنی آنے والی جنریشنز کو امپاور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اس چیز کو شروع کریں، آلدو کہ ہم بہت زیادہ لیٹ ہیں، ہم بہت دنیا جس رفتار سے جا رہی ہے اس سے ہم پیچھے ہیں، لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو میم ایک ایڈیشنل پوائنٹ مجھے بتائیے گی کہ خواتین کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اور معاشی طور پر گھر کے اندر کیسے وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا گھر، اپنی سوشل لائف، اپنی اکنامک لائف کو بیلنس کر سکتی ہے؟ ماشاء اللہ سے سیرش، ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے ایگزامپلس آلریڈی سیٹ ہوئے ہیں، خواتین نے اپنا مختلف شعبوں میں، ہماری وہ جو K2 سر کیا تھا، آئمہ بیگ، ہماری جو بہن ہے سمینہ بیگ، سوری، یہ جو ہماری کچھ بہنوں نے جو اس طرح کا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے آؤٹ آف دا بکس جا کے ایک چیز کو کیسے کرنا ہے، نام کیسے کمانا ہے، ان سب کو میں سائڈ پہ رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے نام کمایا، انہوں نے ہمیں ایگزامپل سیٹ کیا، لیکن میجورٹی آف دا خواتین وہ ہے جو گھروں کے اندر رہ رہی ہیں۔ بالکل، اب وہ اپنا حصہ کیسے ڈالیں، معاشی جو ہے نا، معاشی طور پر اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے نا مضبوط بنانے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں؟ تو اس میں آپ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے ایگزامپلس، ہماری خواتین کے پاس بہت سارے سلائی کڑھائی کاروں کا ایک اسکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری خواتین کے پاس یہ جو جیسے کہ ابھی محترم سر نے بھی ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس ڈرائی فروٹس کا ایک سیزن آتا ہے، پھر ہمارے پاس مختلف کاشتکاری کا ایک سیزن آتا ہے، ہم ان تمام چیزوں کو بھی نگلیکٹ کرتے ہیں۔
تو یہ جب ہم گھر میں بیٹھے بھی ہمارے اندر محنت کرنے کی ایکسیپٹینس ایک ہونی چاہیے کہ یہ کام بھی مجھے کرنا ہے، وہ کام بھی. کسی کام کو مطلب چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر یہ چاہ رہا ہے کہ معاشی طور پر مضبوط ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو، آپ کو جو ہے نا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے، اپنی ذمہ داریاں خود نبھا رہے ہیں، تو دو چیزیں بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ ہم سے نکل کے میں آنا ہوگا. ہر انڈیویجول کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی. تو یہ جب تک ہم والا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. اب میں یہاں بیٹھ کے بات کرتی ہوں کہ ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے، اس ہم سب میں ہم آ جاتا تو کوئی بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب ہر بندہ میں کو سمجھے کہ یار مجھے کچرا صاف کرنا ہے، مجھے جو ہے نا محنت کرنا ہے، مجھے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہر گھر میں ہر فرد اس میں کو سمجھ کے اپنا کنٹریبیوشن جب دے دیتا ہے نا، تو اس میں اسپیشلی خواتین کی بات آ رہی. آپ نے پہلے بھی بتایا خواتین پہ بہت پریشر ہوتا ہے باہر کا کام کرنا، جو اسپیشلی وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں، جاب سے ورکنگ وومن واپس گھر آتی ہیں تو گھر میں بھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے نا برڈن ہوتا ہے. بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کا کام بھی سنبھالنا ہوتا ہے، ہسبینڈ کو سنبھالنا ہوتا ہے، بھائی بہنوں کو سب کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو اس میں ذمہ داری کیا ہے، مردوں کی بھی ہے کہ اس میں وہ خواتین کا شانہ بشانہ ساتھ دے، بھرپور ساتھ دے. دیکھیں آپ وہ کام نہ بھی کرے بٹ ان کو ایموشنل اور مینٹل ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ ان کو سپورٹ کرے، وہ اس کے کام سے اگر تعریف بھی کرتے ہیں نا. خواتین بہت حساس ایک شے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حساسیت خواتین کے اندر بھری پڑی ہوتی ہے. تو ان کی اگر آپ تعریف بھی کرتے ہو تو کام کو ان کو برڈن محسوس نہیں ہوتا ہے. تو گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے اگر خواتین جو کام باہر کر رہی ہے، جو اندر کر رہی ہے، اگر مرد کی اتنی کنٹریبیوشن ہوگی، اس کو سراہیں، تو تب بھی یہ اتنا پرابلمیٹک نہیں ہوتا ہے. لیکن فرض یہ ہے کہ مرد کو ایکولی کام کرنا چاہیے اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو اسلام کے اندر بھی عورت کو کام کرنا، کسی کام کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت یہ کام کر سکتی ہے، وہ نہیں کر سکتی ہے، مرد یہ کر سکتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا. یہ کلچرل بیریئرز میں کافی زیادہ ہے. بالکل، یہ ہمارے کے پاس کلچر بیریئرز آتے ہیں. اپنی خواتین کو امپاور نہیں کریں گے، جب تک ہم مل بانٹ کے کام نہ کریں تو ہمارا مسئلہ یہی رہے گا. سر، کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. سو ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی کیا مرد کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اور کس طرح سے ایک ٹیبو ہمارے یہاں پہ بنیال کے کانٹیکس میں یا غذر کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں گھر کی جو چیزیں ہیں ان کو بیچنا یا چھوٹے لیول پہ بزنس کرنا تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا ہے. کوئی خاتون اگر انڈے بیچ کے وہ اپنے بچے کی فی دے سکتی ہے، لیکن وہ گھر کی چیز میں بیچوں نہیں، وہ فری میں دیں گے، وہ گفٹس میں دیں گے، لیکن بزنس کرنا وہ جو ہے شاید وہ یہ ان کو یہ لگتا ہے کہ گھر کی چیزیں جو ہے بیچنا شاید اتنا اچھا نہیں ہے کلچرلی. سو اس چیز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں اور کیسے ایک مرد ایک کامیاب عورت کا سہارا بن سکتا ہے؟ سہرش، اس میں یہ ہے نا کہ ہم پہلے کامیابی کی ڈیفینیشن کریں. کامیابی ہے کیا ہے چیز ہے؟ تو بیسیکلی کامیابی یہ ہے کہ آپ کی لائف خوبصورت ہو، آپ کی گھر خوبصورت ہو، آپ کی انوائرمنٹ خوبصورت ہو، آپ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ گھر میں رہے، اب بچوں کے ساتھ، وائف کے ساتھ، خاندان کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارے، تو یہ کامیابی ہے. تو اس کامیابی میں ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے خامیوں کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے پازیٹیو اور اسٹرینتھ کو اپریشیٹ کرنا، یہ کامیابی ہے. تو یہ اگر وائف میں ہے تو وہ مرد کو کامیاب بناتی ہے، اور مرد میں ہے تو وہ عورت کو کامیاب بناتا ہے. تو دونوں سیم ہے. تو اس میں انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ ہم کامیابی کس چیز کو سمجھتے ہیں. تو ایک خوبصورت زندگی گزارنا ہے، لیڈنگ ہیپی لائف، ایک ہمارا ایم ہونا چاہے. تو ایک یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس پہ ملائکہ نے بہت زیادہ روشنی ڈالی کہ ہمارے یہاں پہ وومن کو امپاور ہونے کے لیے بزنس میں آنا ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہے، چاہے انڈے بیچنا ہے. اور پھر ملائکہ زور دے رہی تھی کہ کسی کام کو کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس بچے جب ٹیچنگ کے لیے انٹرویو کے لیے آتی ہیں تو بہت زیادہ بے روزگاری ہے، اور بہت زیادہ پڑھی لکھی بچیاں ہماری ہیں جو بہت اچھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں. لیکن مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ان کو گورنمنٹ جاب ملے تو گورنمنٹ کتنے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرے گی، یا این جی او کتنے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرے گی. البتہ اگر وہ ماسٹرز کرنے کے بعد، ایم بی اے کرنے کے بعد، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی اگر وہ اچھی طریقے سے مرغیاں پالتی ہیں، شیفرڈ کے کام کرتی ہیں، یا کوئی دودھ کے لیے گائے وغیرہ رکھتی ہیں، اور دوسری چھوٹے چھوٹے سلائی کڑھائی کے سینٹر کھولتی ہیں، تو وہ ایک کامیاب بزنس وومن کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. اور کئی خواتین ہر گھر، ہمارے ہر محلے میں آپ کو ملیں گے جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے،
جو مڈل میں یا میٹرک میں انہوں نے تعلیم کو خیر بات کہی اور جا کے انہوں نے چھوٹی سی ایک انڈسٹری لگائی، یا سلائی کڑھائی کی یا انڈے بیچنے کی، ابھی ان کی بڑی بڑی بزنس ہے۔ لیکن ہماری جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ اس وقت تک نوکریاں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ تو ہمیں اس مائنڈ سیٹس کو ختم کرنا ہوگا کہ کس کام کو کرنے میں، بزنس کرنے میں کوئی معیوب کام نہیں ہے۔ تو اس بیریئر کو جب ہم توڑیں گے تو اب جو معاشی بحران کی بات آپ نے کی، اس وقت پوری دنیا ایک معاشی بحران کا شکار ہے، تو ہم اس طرح سے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، وہ ایک ڈگری ہے، اٹ از اے جسٹ پیس آف پیپر۔ اصل میں آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا اسکل ہے، آپ کا نالج ہے، تو اس نالج میں جہاں کام کی ضرورت ہے آپ وہاں کنٹریبیوٹ کریں۔ آپ کنٹریبیوٹ کریں اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے کمیونٹی کے لیے، تو یہی آپ کو امپاور کرتی ہے۔ آپ کے کام آپ کو امپاور کرتے ہیں، دنیا کے کوئی لوگ آپ کو امپاور نہیں کریں گے جب آپ خود امپاور نہیں ہوں گے۔ تو امپاور ہونے کے لیے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بہت شکریہ سر آپ سے میم، آپ دونوں سے میری گزارش ہے کہ ایک چھوٹا سا پیغام جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ ایک چھوٹا سا پیغام دیں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ لائف کی پریورٹی سیٹ کرے، اپنے لیے گول سیٹ کرے، اس کے لیے آپ کا جو ڈیزائر ہے اور ایک برننگ ڈیزائر آپ کے پاس ہو، اس ڈیزائر کو حاصل کرنے کے لیے آپ تگدو کرے، محنت کرے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی سرش کہ خدا را اپنی بیٹیوں پہ، بہنوں پہ، اور جو ہے نا اپنی ماؤں پہ جو بھی کام کر رہی ہے، کام کرنے والی خاتون ہے جو باہر جا رہی ہے، ان پہ پورا بھروسہ رکھے، ان کا ساتھ دے، ان کی کامیابی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو ان کا بھرپور سپورٹ بننا ہے، اور زندگی کو جئیں، اور اس بات کو سمجھے کہ ہر چیز سے پہلے زندگی ہے۔ اگر آپ کی زندگی ہے، اگر آپ زندہ ہے، آپ صحت آپ کی صحیح، آپ سلامت ہے، تو آپ کے پاس ہر چیز ہے۔ زندگی کی اہمیت کو بھرپور طرح سے انجوائے کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا خیال رکھیں اور ان کو سپورٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اپنی پریورٹیز کو سیٹ کرنا، اپنی ترجیحات کو بیلنس کرنا، اس کے بعد بھروسہ جو ملائکہ نے بات کی، مطلب میں کہوں گی کہ یو نیلڈ اٹ، کہ اپنے بہنوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ، اپنی بہوؤں پہ بھروسہ کرنا اور ان کو اپریشیٹ کرنا اور زندگی جینا، کہ باقی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آنی جانی ہیں، بٹ ایک ہی چیز ہے جو انسان کو صرف ایک دفعہ ملتی ہے، وہ ہے انسانی زندگی۔ اگر اس انسانی زندگی کو ہم خوشگوار طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے گھر کو اور اپنے خاندان کو ایک پرفضا ماحول دے سکتے ہیں، تو وہ بھروسہ، یقین اور اعتماد کا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو عورت کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کے اندر یہ بھروسہ پیدا کرتا ہے کہ I am alive and my family is with me۔ جب اس کانفیڈنس کے ساتھ عورت جہاں کہیں بھی جاتی ہے، پھر کوئی بھی بیریئر، کوئی بھی دیوار، کوئی بھی مشکل اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ایک نئے پروگرام میں کچھ اور مہمانوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے گواہ۔